अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं महरीन फातिमा। तो आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासत एक बार फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी के गिर्द घूम रही है। मुस्लिम लीग नून जो है बड़े बड़े दावे कर रही है और कारकुनों पर नज़र रखने के लिए एक ऐप भी तैयार की गई है। तो ऐसे में ही लंदन में इसहाक डार साहब ने आज कुछ गुफ्तगू की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कुछ अनगिनत सवालात जो हैं वो जन्म लिए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो सवालात ये हैं कि क्या वाकई नून लीग के साबिका अदवार का जो मुआशी मॉडल था वो इतना कारगर साबित रहा है, जबकि गुज़श्ता 16 माह की हुकूमती कारकर्दगी का बोझ तो कोई भी उठाने को तैयार नहीं है। तो वहीं पर जहां पर मुआशी तरक्की के जो नारे लगाए जा रहे हैं, क्या इसे अवाम जो है वो कबूल करेगी? और मुस्तकबिल के नवाज शरीफ जो है माजी के नवाज शरीफ कैसे मुख्तलिफ होंगे? और इस ऐसे में ही मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज मुशावरती इजलास भी हुआ है और इंतखाबी मुहिम का कल से आगाज़ भी होने जा रहा है, जलसा भी होगा। क्या तवक्कुआत है मुस्लिम लीग नून की, इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही साथ इसहाक डार साहब ने क्या गुफ्तगू की है, पहले वो सुन लेते हैं। आदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से इसहाक डार साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने 2017 के किरदारों का एहतसाब तो अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है और वो 2017 से अब तक वो आसमान की तरफ ही वो देख रहे थे। तो क्या देख रहे हैं आपके मुस्तकबिल का नवाज शरीफ जो है वो माजी के जो नवाज शरीफ है उनसे कैसे वो मुख्तलिफ होंगे? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बयानिया तो वो जो उन्होंने एहतसाब का बयानिया का नारा लगाया और चंद घंटों में उस पर यू टर्न लेना पड़ा, लेकिन एक बयानिया वो बड़ी कामयाबी से बना रहे हैं। वो अवाम के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान के इलेक्टेबल्स के लिए है। वो पाकिस्तान के इलेक्टेबल्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अगली मेरी ही बननी है और मेरे मामलात तय हैं। और वो ये तासुर दे रहे हैं और बड़ी कामयाबी से तासुर दे रहे हैं कि मुक़्तदर हलकों की उन्हें सपोर्ट हासिल है। असल में मामला कुछ ये है कि अब जाहिर है इलेक्शन तो होने हैं जी, लेकिन नवाज शरीफ साहब को उनकी पार्टी की जानिब से ये वाज़ेह तौर पे और इस मर्तबा ये जिस अंदाज में उनकी पार्टी की जानिब से ये फीडबैक गया और उनके जो बहुत से सरकर्दा लीडर्स हैं उनकी जानिब से कि आपके वापस आए बग़ैर पार्टी इंतखाबात में किसी तौर पर भी डिलीवर नहीं कर पाएगी और बड़ी बुरी शिकस्त होगी, आपको आना पड़ेगा और एक बयानिया बनाना पड़ेगा और उस सूरत में ही हम इलेक्शन में जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं चल सकता कि आप बाहर बैठ के बात करें और पार्टी इलेक्शन में जा सके। तो ये तो उनको आना पड़ रहा है मजबूरी से। अच्छा, मजबूरी से जो आना पड़ रहा है उसमें उनके पास बयानिया क्या है? मकबूलियत सबके सामने है, मकबूलियत तो है नहीं। मजलूमियत वाला जो बयानिया बनाना था वो भी मामला हो गया ख़त्म। अब वो इलेक्टेबल्स को जो कि पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से हम वही बात कर रहे हैं, आप तो वही बात कर रहे हैं जिस तरह से आज हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास कोई बयानिया तो नहीं है, लेकिन वापस आने के बाद उनके पास ये बयानिया जरूर होगा, मुझे क्यों बुलाया। आप भी वही बात कर रहे हैं। नहीं, वो वापस आके इलेक्टेबल्स को ये मैसेज दे रहे हैं, देखें हुकूमत मेरी बननी है, मेरा टिकट जीती हुई पार्टी का टिकट होगा और इस टिकट पे इन्वेस्ट करें, इस टिकट से अपनी उम्मीदें लगाएं। और वो अभी तक ये तासुर देने में काफ़ी हद तक कामयाब हैं, लेकिन सूरत हाल हकीकत में ऐसी नहीं है जैसी वो पिक्चर इन लोगों को बता रहे हैं। ये अवाम के लिए बयानिया नहीं है, ये उन इलेक्टेबल्स के लिए बयानिया। अवाम में जाने के लिए तो देखें वो ये जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि 16 माह की हुकूमत से जिससे उनकी जान नहीं छूटनी। ये इतना आसान काम नहीं है। जब ये इलेक्शन में जाएंगे, इन्हें सपोज अगर कोई सपोर्ट है भी है तो ये इतना आसान काम नहीं होगा। लोग ये मानने को तैयार नहीं है, लोग ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि 16 माह में उनके साथ जो कुछ हुआ उसमें नून लीग का कोई लेना देना नहीं था, उसमें इसहाक डार साहब का कोई लेना देना नहीं था। लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन था 2017। अब आप 2017 में भी नहीं जा सकते क्योंकि 2017 में तो आपने वो एहतसाब की बातें करनी थी। मुझे क्यों निकाला, फिर दोबारा से शुरू करना था, तो मुझे क्यों निकाला तो उस वक्त भी नहीं चल सका और अब आपने उसको
اسٹرینگتھن کرنے کے لیے اس بیانیے کو احتساب سے اس کو ریلیٹ کر دیا، وہ بھی ختم ہو گیا. تو چیزیں کافی مشکل ہیں. اب ان کی ساری ڈپینڈنس جو ہے وہ الیکٹیبلز کے اوپر ہے جو پاکستانی سیاست میں ہم کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو جیتے ہوئے گھوڑے ہوتے ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے حوالے سے وہ یہ تاثر دے رہے ہیں. میرے خیال میں آنے والے دنوں میں صورتحال کافی حد تک واضح بھی ہو جائے گی. جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سسٹم کا بھی امتحان ہے کہ ان کا واپس آ کے ان کے ساتھ کیسے برتاؤ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ واپس آتے ہیں اور وہ واپس آ کر گرفتار نہیں ہوتے، جلسہ کرتے ہیں، تو یہ ان کی سب سے بڑی جو مخالف جماعت ہے سیاسی طور پر، اس کو بیانیہ بنانے کا موقع ضرور ملے گا. جیل تو انہیں جانا پڑے گا. جس حفاظتی ضمانت کی ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو کہانی سنا رہی ہے، وہ اتنی آسان نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ملزم نہیں ہے. ایک مجرم کے طور پر واپس آ کے جو حفاظتی ضمانت، سعد رسول صاحب اس پہ زیادہ بہتر انداز میں شاید روشنی ڈال سکیں کہ کیا کوئی مجرم جن کے حوالے سے عدالتی اعلیٰ عدالتوں کے آرڈرز ہوں کہ انہیں گرفتار کر کے واپس لایا جائے، کیا انہیں حفاظتی ضمانت مل سکتی ہے؟ تو جو قانونی محاذ ہے وہاں پہ بھی ان کے لیے بڑی مشکل ہے. سیاسی محاذ پہ تو ان کے پاس آپشنز بڑے محدود تھے. ابھی وہ واپس نہیں آتے اور واپس آنا ان کی مجبوری تھی. اب وہ جو بیانیہ کامیابی سے جس کا میں بات کر رہا ہوں وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی ڈیپینڈنس جو ہے وہ ان الیکٹیبلز پہ ہوگی اور ان تگڑے امیدواروں پہ ہوگی، کیونکہ اس وقت تو سچویشن یہ ہے جو مقبولیت اگر گراؤنڈ پہ آپ چیک کریں تو ٹکٹ کون لے گا اس صورتحال میں جب آپ کے پاس کوئی نیریٹو ہی نہ ہو، عوام جو ہیں وہ بدترین مہنگائی میں پس رہے ہوں اور اس کی ذمہ دار آپ کی جماعت ہو جو کہ 16 مہینے تک جب اس نے حکومت چھوڑی تو جو بھی اس وقت عوام کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے ذمہ دار آپ کی جماعت جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی وہ تھی، اسحاق ڈار صاحب تھے. اب کیا انہی اسحاق ڈار صاحب کی معاشی پالیسیوں کے ساتھ آپ کوئی نیا بیانیہ لے کر آئیں گے؟ اور دوسری ایک اور اہم بات ہے کہ وہ جو ریاستی بندوبست ہے، اس وقت جو ریاست معاشی فیصلے کر چکی ہے اور جو پالیسیوں کا تسلسل ہے جو معاشی فیصلے کر چکی ہے. بالکل عادل صاحب آپ کا کامنٹ آ چکا ہے. بالکل مجھے حسن صاحب کی جانب بڑھنا. حسن صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کل سے انتخابی مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے، کل پہلا جلسہ ہوگا، کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ میرے خیال میں انتخابی مہم نہیں بلکہ اپنے قائد نواز شریف کے استقبال کے لیے جو پہلے جلسے کرنے جا رہی ہے تاکہ ماحول کو گرمایا جا سکے. اور مسلم لیگ نون جو کسی زمانے میں لاہور ان کا گھر کہلاتا تھا، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہاں سے وہ ایک جلسے کا آغاز کر کے کل شادرہ میں وہاں سے جو ہے وہ ایک ماحول بنانے کی تیاریوں میں ہے. اور شہباز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، پھر حمزہ شہباز شریف یہ جلسوں سے خطاب کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عوام کس حد تک نکال سکتے ہیں، یہ جلسے کامیاب ہوتے ہیں یا جلسیاں قرار پاتی ہیں. لیکن اس سے بڑا جو ان کو چیلنج ہوگا وہ جس طرح یہ خود رانا ثناء اللہ صاحب جو پنجاب کے صدر ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہ جب مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب پاکستان پہنچیں گے تو سب سے بڑا تاریخی جلسہ مینار پاکستان میں ہوگا. تو کیا وہ مینار پاکستان بھرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں؟ اور پھر عوام کی جو ذہن سازی ہے، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً 11 چیلنجز ہیں جو مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ ان کو سامنا کرنا پڑے گا، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کو. یہ گیم شروع ہوتی ہے 2013 سے لے کے 2022 تک، تقریباً 9 سال کے دوران 1 پیج جو ہے اس پر کام کیا جاتا رہا اور اینٹی نواز، اینٹی نون لیگ پر کام کیا جاتا رہا. صرف 1 مین شو تھا. کون کہ ان کا خیال تھا کہ اس دورانیے میں وہاں سے 13 سے آغاز ہوتا ہے نا کہ جو پروجیکٹ جو ہے اس میں تیزی آتی ہے، خان پروجیکٹ میں تیزی آئی، پھر آتے چیزیں کی جاتی رہی. اس ٹائم جو لے کر آئے تھے جنہوں نے اس وقت آغاز کیا تھا. اوہو ایسے نہیں ہوتا. لیکن بات پوری کر لیتے نا ساسا، بات پوری کر لیتے. پھر اس پروجیکٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 13 سے آغاز ہوا. وہ اس وقت جو 13 سے 17 کے درمیان جو ترقی کی گئی جو مسلم لیگ نون دعویٰ کرتی ہے اس میں مزید تیزی آئی اور 18 میں آ کے ٹوٹل جو ہے بلیک آؤٹ کر دیا گیا ایک پارٹی کو اور ایک پارٹی کو لانے کی کوشش کی گئی. یہ بھی دیکھنے کو ملا. اور پھر خود باقاعدہ خود جو ہے تحریک انصاف کے جو سابقہ رہنما ہیں اور بلکہ موجودہ بھی کچھ جو ہے وہ بیٹھکوں میں یہ باتیں کرتے رہے. لیکن 9 سالوں میں جو 1 پیج چلتا رہا وہاں پہ عوام کے ذہنوں میں جو ذہن سازی ہوئی کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے،
یہ شریف خاندان یہ پاکستان سے لوٹ کر پاکستان پیسہ باہر لے گئے، پاناما کیس نکلا، کرپشن کے کیسز کے الزامات لگے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہو اور دیگر معاملات ہوں، پھر منی لانڈرنگ کے الزامات لگے، وہ جو ذہن سازی کی گئی وہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ اس کو کس طریقے سے عوام میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ پھر اس سے بڑی چیز کہ ان کے آنے کے بعد کہ یہ کوشش کرتے تھے کہ معاملات کو بہتر کیا جا سکے گا، پھر اس ٹائم پہ 50 روپے کا سٹامپ پیپر دے کر پاکستان سے باہر چلے جانا، اور وہ کہتے تھے ہم تو جب عوام مشکل میں ہوگی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہ پاکستان سے باہر چلے گئے۔ پھر وہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ ماضی میں بھی آپ جدہ بھاگ گئے تھے، اب پھر آپ چلے گئے، وہ بھی جو ہے وہ مہر لگ گئی کہ ہاں جی یہ عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ پھر پی ڈی ایم کی حکومت 2022 میں آپ نے لا کے پروجیکٹ شروع کیا پی ڈی ایم کا کہ 2022 میں آپ نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو سائیڈ لائن کیا اور خود آگے اور یہ کہا کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے۔ اس وقت بھی نواز شریف صاحب سر فہرست تھے، اس پروجیکٹ کو ہیڈ کر رہے تھے۔ آئے تو کیا ہوا، ڈالر 187 سے 275 روپے پہ چلا گیا، اور پھر آٹے کا جو انہوں نے سکینڈل آیا 20 ارب روپے کی کرپشن کا سکینڈل ہے، عوام آپ بھول جاتی ہیں، عوام بھی بھول جاتی ہے 48 گھنٹوں کے بعد، لیکن ہم یاد دلاتے رہیں گے کہ 20 ارب روپے کا کرپشن کا سکینڈل تھا، اور آٹے کی لائنوں میں لگ کے غریب بندے کو آپ نے اتنا جو ہے وہ خوار کر دیا، ننگا کر دیا کہ وہ جانے دینے پر جو ہے وہ تل پڑے۔ اور معاشی ترقی جو 6.1 پر کھڑی تھی 2022 میں، اور ایک سال کے بعد یعنی 16 ماہ کے تقریباً وہ 0.3 پر کھڑی تھی، اور پھر پیٹرول 150 روپے سے بڑھ کے 285 روپے تک پہنچ گیا۔ تو یعنی آپ کے پاس کوئی چیزیں نہیں رہی، یہ چیلنجز ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو غربت جو 1.25 کروڑ بڑھ گئی، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، انڈسٹری آپ نے بند کر دی، 69% انڈسٹری بند کی تھی جس سے اب شاید کسی حد تک دوبارہ بحال ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر یہ معاملہ تو اپنی جگہ مسلم لیگ نون کے اندر بہت سارے جو ہے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں میں یہ سمجھتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب چیف آرگنائزر مریم نواز شریف صاحبہ کو لگایا تو اس پر ان کے تحفظات تھے، پارٹی کے اندر تنظیم سازی کا عمل اس طرح شفاف طریقے سے نہیں ہوا، کبھی تنظیم سازی ہم نے دیکھی نہیں، یہ ان کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ پھر اس میں مسلم لیگ شین اور مسلم لیگ نون ابھی بھی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، کہیں نہ کہیں ایسے معاملات سامنے آتے ہیں، چاہے آپ نواز شریف صاحب درمیان میں کھڑے ہوں اور ایک طرف حمزہ صاحب اور ایک طرف مریم صاحبہ کو کھڑا کر کے تصویر جس سے آج جاری کی گئی ہے اس طرح کر دیں، یا ماضی میں بھی کی جاتی ہے لیکن ایگزسٹ کی جاتی ہے اس طرح کے معاملات ہوں۔ پھر بیانیاں بنانے پر فوکس کیا جاتا ہے کہ وہ 5 رکنی جو ہے وہ جس طرح نون لیگ والے کہتے ہیں کہ یہ گینگ ہے، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آنے کے بعد آپ بیانیے کی بات کریں، بالکل اگر نواز شریف صاحب کو حفاظتی ضمانت نہیں ملتی، ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو اس سے ان کو کتنا سیاسی فائدہ ہوگا، اور مسلم لیگ نون کے پاس اس بارے میں کیا پلان ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیلنجز ہیں ان کو سامنا کرنے کے لیے اب بیانیہ نہیں بن رہا، اب یہ آتے ہیں اس بیانیے کو کس اینگل سے لے کے چلتے ہیں، عوام میں قبولیت یا مقبولیت کس طریقے سے ایکسیپٹنس ہوتی ہے، یہ بہت بڑے چیلنجز ہوں گے۔ اب جو وکلا ٹیم ہے وہ تو یہ ان کے تو آج میٹنگ ہوئی، اس میں یہ چیز زیر غور لائی گئی کہ شاید ہم 2 روز قبل لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لیں گے، 3 سے 4 سے 7 روز تک مل جائے گی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے، لاہور وہ نواز شریف صاحب اتریں گے تو مینار پاکستان میں بھرپور اور تاریخی جلسے سے خطاب کیا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ عدالتیں ان معاملات کو کیسے لیتی ہیں، ایک جو ہے سزا یافتہ شخص پاکستان آتا ہے ان کو جیل جانا چاہیے، یا عدالتوں سے دیکھیں اگر ایک شخص کو آپ ضمانت پر ان کو ریلیف مل جائے تو یہاں پہ تو میں نے جو بھی معلومات اکٹھی کر رہا ہوں صاحب تقریباً 270 کے قریب ایسے قیدی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر جو ہے علاج کروانا کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہمیں بھی کوئی ریلیف لے کے دے گا، پھر ہم پاکستان آئیں، ہم بھی جلسہ کریں اور آ کے ہمیں ریلیف ملے، اور پھر ہم جب دل چاہے تو ہم جو ہے وہ بادشاہ سلامت کی طرح عدالت میں پیش ہو جائیں۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، آپ کا کامنٹ آ چکا ہے، سعد صاحب آپ کی جانب آؤں گے۔ جس طرح سے حسن صاحب فرما رہے ہیں 2 روز قبل پہلے جو ہے وہ ضمانت کے لیے درخواست دائر کی جائے گی، مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے ایک ایسا مجرم جو آلریڈی اشتہاری نامزد کیا گیا ہو تو کن گراؤنڈ پر جو ہے انہیں ضمانت ملے گی قانونی طور پر؟ دیکھیے یہ 2 بڑے مختلف سوال ہیں۔ ایک ایسا مجرم جسے اس طرح کی سزا دی گئی ہو اس کو کس گراؤنڈز پہ ریلیف ملے گا، تو قانون کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس طرح کے تقریباً کوئی گراؤنڈز نہیں آپ کو ملیں گے پاکستان کی جوڈیشل کی نظیروں میں جہاں پہ ایک مجرم کو سزا یافتہ مجرم کو اس طرح کا ریلیف دے دیا گیا ہو کہ پروٹیکٹیو بیل دے دی جائے۔ بٹ کیونکہ ہم یہاں پہ ایک مجرم کی بات نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں،
تو میں آپ سے بصد احترام گزارش دفعہ کے کروں گا. سابق پرائم منسٹر. جی اوہو، یہ تو ان کی سب سے کم شان آپ نے بیان کی. اس سے تو وہ بہت زیادہ ہیں، ہمارے دلوں کے وزیر اعظم ہیں. تو ان پہ یہ قانون کی نظیریں نہیں لگتی. قانون کی نظیر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر 30 دن کے بعد ریویو نہیں سنا جا سکتا. قانون کی نظیر یہ ہے کہ ریویو کے اندر مٹیریلی ججمنٹ کو چینج نہیں کیا جا سکتا. نواز شریف صاحب کے لیے یہ 9.5 سال بعد سنا گیا تھا طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں، جس میں پوری ججمنٹ انڈو کر دی گئی تھی. تو قانون کی نظیر یا عدالتوں کی نظیریں ایک مجرم پہ کیسے لگیں گی، اس کا تقریباً کوئی تعلق نہیں ہے. انفارچونیٹلی ماضی میں کم از کم بہت کم تعلق رہا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب پہ کیسے لگیں گی. میں اس بات کا جواب دینے سے قاصر ہوں کہ کیا نواز شریف صاحب کو بیل مل سکتی ہے نہیں مل سکتی. مجھے یقین ہے حب الوطن پاکستانی کے طور پہ کہ ان کو ضرور بیل ملے گی. ہم سب کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی اور مجرم ہوتا تو اس کو یہ پروٹیکٹیو بیل نہیں مل سکتی تھی. جی ٹھیک ہے. میں نواز شریف صاحب کی تعریف میں اپنے بھی چند الفاظ شامل کرتے ہوئے ایک گزارش کروں. یہ جو میں حسن صاحب کی جو بات تھی نا، میں اس سے تھوڑا سا اس کو پرنسپلی میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا بات ہو رہی ہے. کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کی گئی کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور دیگر لوگ جو اس طرح کے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ چور ہیں اور اصل میں وہ نہیں تھے؟ کیا یہ بات ہو رہی ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ذہن سازی ہوئی تھی اس ذہن سازی کو واپس کرنا؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ میں یا پاکستان کے بہت سے لوگ، پاکستان کے 70% لوگ جو کہ کسی ذہن سازی کی وجہ سے دوسری طرف کھڑے ہیں، ان کا اپنا کوئی ذہن نہیں ہے؟ وہ پڑھ کے فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ دستاویزات ہیں. نہیں سوری، اگر میرا جملہ پورا ہو جائے. جب میں کسی دستاویز کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا کہ میرے خیال میں چوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. کسی کاغذ کو دیکھتا ہوں، کسی تصویر کو، کسی ویڈیو کو، کسی کیس کو، کسی مقدمے کی فائل کو. جب میری ذہن سازی ہوگی تو مجھے بتایا جائے گا. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ بیانیہ نہیں مل رہا تاکہ میری ذہن سازی کو انڈو کر دیا جائے. بھائی خدا کا واسطہ ہے، قوم کو اس سے تھوڑا سا زیادہ کریڈٹ دیں. لوگ بڑے ذہن ساز ہیں، لوگ بڑے عقل مند ہیں. آپ ان کو انفارمیشن بتائیں کہ صبح یہ ہوا، شام کو یہ ہوا، تو وہ اپنا ایک لاجیکل ایجوکیٹڈ فیصلہ خود کر لیں گے. یہ ذہن سازی کی بات نہیں. رسیدیں دینی پڑیں گی یہ بتانے کے لیے کہ پیناما میں کیا ہوا. ذہن سازی نہیں کی گئی کہ کرپشن. جہاں سے میں نے آغاز کیا، اگر آپ تھوڑا سا اس نقطے کو پک کریں، جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ 2013 سے لے کے پھر 18 میں اس کا کرپشن ہوئی یا نہیں، ذہن سازی نہیں ہوئی. دیکھیں آپ بات سنیں کہ جو پی ٹی آئی کے دور میں یا اس سے پہلے دور میں پاناما کے الزامات لگے، منی لانڈرنگ کے الزامات لگے، سنیں کرپشن کے الزامات لگے، اور جو ایویڈنس سامنے آئے احتساب عدالتوں میں آئے اور ہم خود رپورٹ کرتے رہے اور ڈاکومنٹ اویلیبل ہے. سنیں تو صحیح صاحب. تو وہ جو چیزیں سامنے آئی، اس سے پھر جو عوام کا ذہن بن چکا ان ڈاکومنٹس کی بنیاد پر، ان کرپشن کے ایلیگیشنز خود کیا، یہ کسی کی ذہن سازی نہیں ہے. جب اس کے بعد یہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو چیلنج تو ہے کہ یہ عوام سے کیسے اس کو کلیئرٹی دیں گے، کیسے بتائیں گے کہ ہم نے کرپشن نہیں کی، کیسے بتائیں گے کہ ہم نے منی لانڈرنگ نہیں کی، کیسے بتائیں گے کہ ہم نے وہ خاک روب تک کے اکاؤنٹس کھلوا کے پیسے ٹرانسفر نہیں کیے. چودھری شوگر ملکا کی، رمضان شوگر ملکا کی زمینوں کے کیسز، پلاٹوں کے کیسز کیسے بتائیں گے؟ میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ چیلنجز ان کو ہے. ان کو ان کا سامنا کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ بیانیے پر فوکس کرنا پڑے گا. آج بات کرنا کہ معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے، نواز شریف صاحب وہ مریم نواز کا نہ بیان بھولے کہ نواز شریف صاحب یہ چیلنجز پورے کریں تو پھر ان کے بیان سمجھ میں آتی ہے کہ نواز شریف صاحب ملک کی ترقی کا ضامن ہے اور نوجوانوں کی ترقی اور ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں نواز شریف صاحب. پھر مجھے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کا آج جو بیان ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. ضامن اس دنیا میں، زندگی میں کون ہے نا، اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کو زیادہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس ملک کا، اس قوم کا، اس کے آنے والی نسلوں کے ضامن اللہ کا شکر ہے کہ نواز شریف صاحب سے بہت بلند ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے یقیناً جیسے آپ بات کر رہے ہیں چیلنجز کا تو سامنا ہوگا. اب لیٹ سی وہ آتے ہیں اور کس طرح سے وہ عدالتوں کا سامنا کرتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. بریک کی جانب مجھے جانا ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے IPP's معاہدے جو عوام کے لیے عذاب اور درد سر بن چکے ہیں اور اسے تجدید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مزید یہ معاملہ ہے کہ اسی پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे जिस तरह से IPP's मुआहदे अवाम का खून निचोड़ रहे हैं, इनसे जान छुड़वाने के लिए कोई भी कोशिश तो दिखाई नहीं दे रही। हालिया मिसाल अद्दूकोट पावर प्लांट है जिसके 2027 तक लाइसेंस की तजदीद की कोशिश की जा रही है, और जबकि तहकीकाती सेल के मुताबिक हैरानकुन बात यह है कि हुकूमती इदारे IPP से महंगी बिजली के मुआहदों की भी हिमायती है। उससे भी ज़्यादा परेशान कुन पहलू यह है कि कोट अद्दू पावर प्लांट का डीजल से बिजली का पैदावारी यूनिट 77 रुपये तक तखमीना लगाया जा रहा है। हसन साहब, आपकी जानिब आऊँगी। ये तो बहुत ही परेशान कुन पहलू है। ज़रूरत से ज़्यादा पावर प्लांट मौजूद है, इसके बावजूद IPP's के मुआहदे मुस्तकबिल करीब में जो ख़त्म होने वाले हैं उनको दोबारा से हुकूमत रिन्यू कर रही है। देखिए, एक तरफ तो हम रोना रोते हैं कि IPP's के मुआहदों की वजह से आप जो है वो महंगी बिजली हम दे रहे हैं, डॉलर में रेट चले, और फिर दूसरी जानिब जब इनके रिन्यू के मामलात आते हैं, मुआहदे ख़त्म होते हैं, तो फिर उन्हीं की शराइत पर आप दोबारा जो है वो मामला ज़ेर गौर लाना शुरू कर देते हैं। अभी कोट अद्दू का जो मामला अभी आपने सामने रखा, उसकी तो मालूमात सामने आ रही है कि 1345 मेगावाट का जो कोट अद्दू जो 2021 में ख़त्म हुआ था इसका मुआहदा, अब दोबारा उन्होंने नेपरा को जो है वो दरख्वास्त दे दी है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो टैरिफ मंजूर किया जाए उन्हीं की शराइत के मुताबिक, और मेरा ख्याल है कि शायद हो भी जाएगा, जिससे मज़ीद जो है वो कीमतें बढ़ जाएंगी, बिजली की कीमतें। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि IPP's के साथ जो मुआहदे हुए और जो लोकल कंपनीज थी, हमें तो ये बताया जा रहा है जो हुकूमती मुतलका ओहदेदार हैं, वो उनका ये कहना है कि शायद जो मुआहदे हुए जो लोकल सतह पे थे वो तो हाल हो गए, लेकिन जो इंटरनेशनली सतह के साथ जो हमारे मुआहदे हुए हैं उसको हम मुख्तलिफ इश्यूज़ और मुख्तलिफ फोरम पर जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और जब तक हम वहाँ से मामला हल नहीं करेंगे और वो मुआहदे जिनके साथ हुए, जिन इंटरनेशनल कंपनीज के साथ जो हमारा हमसाया मुल्क भी कहलाता है, तो उनके साथ कुछ और भी शराइत है, जब तक वो मामला हल नहीं होगा तो हम उनकी सतह पर जाके IPP's के मामलात पर बात नहीं कर सकते। लाइक वो चाइनाज की बात कर रहे हैं। तो यूँ अगर देखा जाए तो IPP के मामलात जो आप अगर जो मेरे पास शीट आई है, फिर दूसरा उन्होंने एक और भी दावा कर रखा है, वो जो शीट बताती है जो इन्होंने एक्सचेंज रेट के कैपेसिटी परचेज प्राइस जो निकाली है कि हमारे में अगर 100 रुपये डॉलर था तो उस टाइम लगभग जो है तकरीबन 1082 बिलियन रुपए बनते थे। अब उनका ये ख्याल है कि उस वक्त अगर 10 रुपये यूनिट था तो जब ये 300 रुपये डॉलर तक पहुंचा तो फिर हमें 2152 बिलियन तक पहुंच गए, यानी हम 19 रुपये यूनिट जो है वो बिजली उनसे परचेज कर रहे हैं, और बढ़ती और अवाम में कितनी जाके जो है पड़ती है 52 रुपये 54 रुपये, तो वो बाकी टैक्सीज जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो यूँ अगर देखा जाए उनका ये कहना है कि हमारी तरफ से नहीं है, हमने तो मुआहदों को दोबारा रिव्यू करना शुरू कर दिया है। हाँ, एक खबर ये मेरी मालूमात में ये आई है कि वफाकी हुकूमत इस पर भरपूर तरीके से काम कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से कि जो IPP's के मामलात हैं उसके रिव्यू के लिए जो लोकल सतह की कंपनियां हैं मजीद उसको बेहतर बनाया जाए, और इंटरनेशनली सतह पर। और इस पे एक जो है वो तकरीबन जो मेरी इतलात है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जरिए ये दावा करते हैं कि लगभग कोई 2000 के करीब पेजेस तैयार किए गए हैं, और उस पाइंदा आने वाले दिनों में शायद कोई ब्रीफिंग भी तैयार की जा रही है। उसमें ये चीज़ें सामने आ सकती हैं कि IPP's के साथ जो मुआहदे हुए माजी में, उसमें कहाँ जो है वो गलत मामलात लेके चले गए, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, और मजीद रिव्यू में जाकर उनके साथ कैपेसिटी बिल्डिंग, वो कैपेसिटी की पेमेंट की अदायगी है, और फिर जो बाकी सर्कुलर डेट के मामलात हैं उस पर भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। लेकिन अगर कैपेसिटी चार्जेस और सर्कुलर डेट अगर ये खत्म नहीं होगा बिल्कुल हसन साहब, कैपेसिटी पेमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगरार साहब ने। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सालाना कितनी बिजली चोरी हो रही है और कितनी रिकवरी हुई है, और इस रिकवरी के जो समरात हैं वो बिजली के बिलों में कब हमें दिखाई देंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में। हमारे यहाँ देखें, बिजली चोरी एक बहुत बड़ा इशू है, और अगर आप देखें तो पूरे मुल्क में हर साल वो बिजली जिसकी या पेमेंट नहीं होती या चोरी होती है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बिल इशू होते हैं मगर वो पे नहीं करते। इसी तरह बहुत से लोग हैं जिन्होंने मीटर ही नहीं लगवाया हुआ और वो हुक्स लगा लेते हैं, और उसके नतीजे में बिजली चोरी होती है। तो कोई 589 बिलियन रुपीस की हमारा एस्टिमेट है कि इस साल के जो बिजली के रेट्स हैं वो अगर लिए जाएं और पिछले साल के यूनिट्स लिए जाएं जो इस समय में जाया हुए, तो कोई 589 बिलियन की चोरी थ्रू आउट द कंट्री होगी।
سر یہ بتائیے کائنڈلی کہ یہ نمبرز بڑے عجیب سے ہمیشہ میڈیا پہ کوٹ کیے جاتے ہیں، کچھ پہ یقین آتا ہے کچھ پہ نہیں آتا. بجلی پروڈیوس کرنے کی کاسٹ اور اس کو کنزیومر تک پہنچانے کی کاسٹ میں جو ڈفرینشیل ہے یہ کیا پرسنٹیج ہے؟ کتنی ایکچوئل کاسٹ پروڈکشن آف الیکٹریسٹی اور کتنے اوپر ٹیکسز ہیں؟ کیا پرسنٹیج ڈفرینشیل ہے سر جو کنزیومر تک پہنچتی ہے؟ دیکھیے جو ایک بجلی کی ایک انوائس ہے جو جنریٹ کرتے ہیں پاور پروڈکشن یونٹس، اور اس کے اوپر پھر آپ کے اوپر دو طرح کی کاسٹ ہے، ایک ٹرانسمیشن کاسٹ ہے اور ایک ڈسٹریبیوشن کاسٹ ہے. ہماری بہت ساری ڈسکوز ہے جو ڈسٹریبیوشن کے عمل میں مصروف ہیں، تو ظاہر ہے ڈسکو کے جو لوگ ملازمین ہیں، میٹر ریڈر ہیں، جو آپ کے لائن مین ہیں، جو لائن سپرڈنٹ ہیں، جو آپ کے ایس ڈی اوز ہیں، وہ کوئی پورا سسٹم ہے، نظام ہے. ان تمام لوگوں کا اینوئل ایک کاسٹ ہے، تنخواہیں ہیں، باقی الاؤنسز. سر انڈرسٹوڈ. سر ڈسٹریبیوشن کیا ہے؟ کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے؟ گورنمنٹ کی کاسٹ کیا ہے؟ جی میں عرض آپ کو کر رہا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کی پروڈکشن کاسٹ ہے جو آئی پی پیز کو آپ بل پے کرتے ہیں، تو وہ جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈسٹریبیوشن کاسٹ ڈالتے ہیں. اور ایک تیسری کاسٹ جو ہے جو کنزیومر کو فیس کرنی پڑتی ہے وہ ٹیکسز کی شکل میں ہے. سر یہ تینوں وی انڈرسٹینڈ کہ کیسے ہوتا ہے. پرسنٹیج ڈسٹریبیوشن کیا ہے سر؟ اگر آپ مناسب سمجھے تو وہ بتا دیں. یہ ہر کمپنی کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ کمپنیز جیسے فیصل آباد وغیرہ ہے جو تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، وہاں ظاہر کاسٹ کم ہوتی ہے. پھر ہم نیشنل ٹیرف میں اسے ایوریج کرتے ہیں، وہ کچھ 2 روپے اور 2.5 روپے کے قریب ہوتی ہے پر یونٹ جو فیصل آباد ہے. لیکن جیسے حیدرآباد وغیرہ ہے تو وہاں یا سکھر ہے، وہاں 4 سے 4.5 روپیہ فی یونٹ کاسٹ ڈلتی ہے. ٹھیک ہے راشد صاحب یہ بتائیے گا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان میں بجلی کی جو سالانہ چوری ہے وہ 589 ارب روپے کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اس میں 49 ارب روپے یہ ماہانہ بنتی ہے، اور جبکہ بجلی چوروں سے 7 ارب 88 کروڑ 90 لاکھ روپے وصول کیے گئے. یہ تو تقریباً ٹوٹل اماؤنٹ کا 15% بنتا ہے. تو یہ تو بہت کم نہیں ہے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بجلی چوروں سے دیکھیں ابھی جو ہم کیمپین چلا رہے ہیں نا، اس کے 3 طرح کے اس کے فوائد آئیں گے. ایک وہ جو ہم امیڈیٹ ریکوری کر رہے ہیں نا، وہ تو ریکوری اس سینس میں کر رہے ہیں کہ ہم جرمانے ڈال رہے ہیں، ڈیٹیکشنز ہیں، اور جو کچھ پرانے ایریاز ہیں وہ یعنی یہ 1 مہینے میں یہ ریکوری ہوئی ہے. میں نہیں، ہماری کیمپین 7 تاریخ کو شروع ہوئی تھی اور کوئی 5-6 دن شروع میں جیسے آپ کو پتا ہے اسٹارٹ، تو 13-14 کے بعد پراپر ریکوری شروع ہوئی. تو آپ یہ سمجھیں کہ کوئی 16-17 دنوں میں 13 ارب روپیہ اکٹھا ہوا. سر اس میں چھوٹے کنزیومر سے کتنا لیا گیا ہے اور بڑے انڈسٹریلسٹ سے کتنا لیا گیا ہے؟ تو میں اگر اپنی بات کمپلیٹ کر لوں، اگر کائنڈلی آپ اجازت دیں، تو یہ 13-14 دنوں میں کوئی 12-13 ارب روپیہ اکٹھا ہوا ہے. لیکن اصل یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان ایکشن کے نتیجے میں 2 طرح کے بیہیویئر جنم لیں گے. ایک وہ لوگ جو پہلے بل نہیں دیتے تھے اور بجلی چلاتے تھے، اب وہ بل دینا شروع کر دیں گے، کیونکہ جب ہم محلے میں 4 لوگوں کا ٹرانسفارمر اتارتے ہیں یا میٹر اتارتے ہیں تو اس سے پھر صرف وہ 4 لوگ افیکٹ نہیں ہوتے. جو لوگ یہ سنتے ہیں کہ بل نہ دینے کی وجہ سے یا کنڈا لگانے کی وجہ سے بجلی منقطع ہو جاتی ہے، ان کا بیہیویئر ماڈیفائی ہوتا ہے. سر یہ تو درست ہے سر، یہ تو غریب لوگ ہیں، یہ تو محلوں میں رہتے ہیں، قصبوں میں رہتے ہیں. جو انڈسٹریلسٹس ہیں بڑے، ان سے ریکوری کہ اچھا آپ سن لیں، یہ بتائیے گا کہ سن لیں، آپ سن لیں. یہ ایک مت ہے جو میرا خیال ہے ختم ہونی چاہیے. میری 589 بلین کا ٹوٹل لاس ہے سسٹم کا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اب اصولاً ہونا تو یہ چاہیے اس کا میکسیمم لاس وہاں ہونا چاہیے جہاں انڈسٹری زیادہ ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. گجرانوالا الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی، جس میں گجرانوالا، سیالکوٹ اور گجرات جیسے انڈسٹریل ٹاؤن شامل ہیں، وہاں ٹوٹل اینول جو لاس ہے وہ 1 ارب روپیہ ہے. اگر انڈسٹری بہت بڑی چوری کر رہی ہوتی تو یہ کوئی اس ایریے میں ہمارا لاس 100 ارب کے قریب ہوتا، یہ اس سے بھی زیادہ ہوتا. تو ایکچولی جو لارج بڑی انڈسٹری ہے یا ایون درمیانے سائز کی انڈسٹری، اس میں چوری ایک پرانا فنامنا ہے، اب وہ ختم ہو چکا ہے. ریاض صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو عوام بہت زیادہ کنسرن رکھتی ہے کہ پہلے تو یہ فرمائے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے یا سستی ہوگی، اس پر آپ کیا حکومت پلان لے کر بیٹھی ہے؟ اور دوسرا آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدوں کی بات چل رہی ہے، بینظیر بھٹو کے دور میں شروع ہوئے، ہر حکومت آئی اس کو لے کر بیٹھتی ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. ریویو کرنے کے حوالے سے کیا معاملہ زیر غور ہے؟ کیا یہ
جو عوام کے سر پر پڑ گئی ہے یہ ختم ہوگی؟ اس سے چھٹکارا بھی مل سکے گا؟ حسن دیکھیں میری بات سنیں, آئی پی پی والا معاملہ نا, اب آپ کو 1 منٹ سننی پڑے گی بات. وہ ہم ایک کوسچن سے دوسرے پہ جمپ کر رہے ہیں, تھوڑا سا یہ نا ٹیکنیکلی کمپلیکس معاملہ ہے. آئی پی پی کے معاملے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ تین طرح کے آئی پی پیز ہیں. ایک وہ, یہ ذرا آپ غور سے کائنڈلی سنیے اگر آپ کے سامعین کے لیے بھی ضروری ہے, ایک وہ آئی پی پیز جو 94 کی پالیسی کے تحت لگے, یہ کوئی 3491 میگا واٹ کے ہیں اور ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ ہو گئے ہوئے ان کے کانٹریکٹ, اور یہ کوئی ٹوٹل 54 آئی پی پیز ہیں جن کے ساتھ ری نیگوشیٹ ہوئے ہیں, اور اب ان کی کاسٹ زیادہ نہیں ہے. 94 کے آئی پی پیز کی جو ٹوٹل کاسٹ بنتی ہے 3500 میگا واٹ کی اینول کیپیسٹی پیمنٹ, وہ 86 بلین ہے. اسی طرح جو لگے آپ کے 2002 کی پالیسی کے تحت وہ کوئی 2700 میگا واٹ ہیں, ان کی جو اینول کاسٹ ہے یعنی کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ 66 ارب یا 66 بلین روپیز ہے. یہ بہت تھوڑی ہے کمپیئر ٹو, آپ سوچیں کہ ٹوٹل ہماری جو کیپیسٹی پیمنٹ سال کی ہے وہ 2152 بلین ہے, یعنی 2152 ارب روپیہ ہے. تو یہ جو آپ کے پرانے آئی پی پیز تھے اب ان کی کاسٹ زیادہ نہیں ہے, اب ان آئی پی پیز کی کاسٹ زیادہ. اسی طرح واپڈا جو ہے جو 8500 میگا واٹ کے قریب جن کی کنٹریبیوشن ہے, ان کی اینول کیپیسٹی پیمنٹ صرف 147 بلین ہے. آپ کی اب جو زیادہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ نیوکلیئر کی ہے جو 3200 میگا واٹ ہے, لیکن کیپیسٹی پیمنٹ اینول 510 ارب روپیہ ہے. اسی طرح آپ کے کول کے پلانٹ ہیں جن کی ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے راشد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اینول پیمنٹ جو ہے 510 ارب روپے ہیں, اسی پر ہم مزید بات کریں گے. ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح سے راشد صاحب بتا رہے تھے کہ آئی پی پیز معاہدے جو ہیں وہ 3 اقسام کے ہیں. یقیناً ان معاہدوں سے عوام کو تو کوئی لینا دینا نہیں, عوام کو تو مہنگی بجلی دی جا رہی ہے. عوام تو چاہتی ہے ریلیف, اور عوام چاہتی ہے کہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. اور یقیناً یہ معاہدے جو کیے گئے ہیں, کیا ان معاہدوں کے پیچھے جو حضرات ہیں کیا ان کے خلاف بھی جو ہے احتساب ہوگا, کیا وہ بھی کٹہرے میں آئیں گے کہ نہیں ہے؟ اور اسی پر ہم مزید بھی بات کریں گے آنے والے دنوں میں اور مزید پروگرامز میں. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.